सभी का खैर मकदम है। अभी कुछ ही लम्हों में मुबाहिसे का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि मुबाहिसे के दौरान 3 चीज़ें हैं जिस पर जो है सो हमें सभी यहाँ पर जो शरीक हैं उनको उन 3 चीज़ों का नोट रखना है। 3 दरख्वास्तें हैं, 3 अपीलें हैं। बराह करम अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लें। दूसरी अपील, बराह करम अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लें। और तीसरी अपील, बराह करम अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखिए। अब मैं एक चौथी बात वो जो अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि इस मुबाहिसे में अव्वल ता आखिर शरीक रहना है। तो इस बात का इरादा कर लीजिए और फिर अपने नशिस्तें उसी तरीक़े से संभाल लीजिए। KR इकबाल अहमद साहब हमारी आज के इस मुबाहिसे के मेहमान ख़ुसूसी भी हैं, इस मुबाहिसे की सदारत भी करेंगे। वो बस पहुंचने ही वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब तक वो आएँ मुख्तसरन शोबे तरसील आमा व सहाफ़त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का तारुफ़ पेश कर दूं। मुल्क भर में अपनी नौइयत का ये वाहिद और पहला ऐसा शोबा है जहां पर उर्दू ज़रिए तालीम से सहाफ़त की तालीम दी जाती है। वसाइल के हवाले से इस शोबे का मुल्क के किसी भी दीगर जामिया से मुकाबला किया जा सकता है। और यहाँ पर जिन तलबा ने अभी तक कोर्स से फ़राग़त हासिल की है उनमें से बेशतर तलबा मीडिया के मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता हैं और काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। और तक़रीबन उर्दू का शायद ही कोई ऐसा मीडिया का घराना या मीडिया हाउस नहीं है जहाँ पर के शोबे तरसील आमा व सहाफ़त से फ़ारिग़ तलबा नहीं हों। ये तो मुख्तसरन सा तारुफ़ था। अब मैं चाहूँगा कि आज के इस मुबाहिसे के हवाले से बात करूँ। आज के इस मुबाहिसे में हमने अपने तौर पर हद्दल मक़दूर कोशिश की कि उर्दू मीडिया की तक़रीबन तमाम नुमाइंदा शख्सियतों को यहाँ पर जमा किया जाए। और इसके लिए जो मौजू भी चुना गया था वो मौजूदा दौर में उर्दू सहाफ़त का मौजू था। इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि हमारा ये आज का मुबाहिसा निहायत कारआमद साबित होगा। मैं खैर मकदम करना चाहूँगा हमारे सभी मेहमानों का, ख़ास तौर पर हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर KR इकबाल अहमद साहब का, जो कि आज के इस मुबाहिसे के सदारत का भी फ़राइज़ अंजाम देंगे। क़ब्ल इसके कि बाज़ाब्ता तौर पर मुबाहिसे का आगाज़ हो, मैं चाहूँगा कि हमारी MCJ की स्टूडेंट सैयदा हमारे सभी मेहमानों की तरतीब से उनको हदिया गुल पेश करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर KR इकबाल अहमद साहब को हदिया गुल पेश किया जाए। ख़य्यूम अनवर साहब, जनाब मीर अय्यूब अली ख़ान साहब, जनाब फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ साहब, रियाज़ अहमद साहब और मुबश्शिर साहब। ऐसे आ जाइए। आज के इस मुबाहिसे में ETV की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब मुबश्शिर साहब। मुनसिफ़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं एसोसिएट एडिटर रियाज़ अहमद साहब। और रहनुमाए दक्कन से जनाब हसन फ़ारूक साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। दूरदर्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब इम्तियाज़ अली ताज साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। राज TV के जनाब ख़य्यूम अनवर साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया के जनाब अय्यूब अली ख़ान साहब। मैं चाहूँगा कि हसन फ़ारूक साहब को हदिया गुल पेश किया जाए। जनाब इम्तियाज़ अली ताज साहब, जनाब वहाब खैसर साहब,
اب میں تھوڑی سی ترتیب بتا دوں گا. ابتدا میں جو اس مباحثے کا عنوان تجویز کیا گیا تھا وہ عنوان تھا مولانا آزاد کی صحافتی خدمات. میں آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ ہم نے اس عنوان سے انحراف نہیں کیا ہے. ہم اس اپنے جو دیے گئے عنوان سے بھی انصاف کریں گے. اسی مقصد سے ہم نے خاص طور پر پروفیسر وہاب خیسر صاحب کو جو ہے سو زحمت دی تھی. تو ابتداً میں چاہوں گا کہ وہاب خیسر صاحب کو دعوت دوں. اس سے پہلے تھوڑا سا وہ اصول اور ضوابط کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتا دوں جس کے تحت ہم مباحثہ کریں گے. ابتدا میں یہاں پر جتنے شرکاء ہیں سبھی کو 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا. ان 5 منٹوں میں ان لوگوں کو اپنا جو کچھ بھی پریزنٹیشن دینا ہے وہ دیں گے. مجھے امید ہے کہ کوئی بھی شاید ان 5 منٹ کے جو دورانیہ جو وقت ہے شاید اس میں دقت محسوس کرے, تو اس کو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم 10 منٹ کا جو ہے یہ دورانیہ دے سکتے ہیں. 10 منٹ میں یہاں پر جتنے شرکاء ہیں پہلے وہ اپنی بات کو مکمل کر لیں, اس کے بعد پھر انفرادی طور پر باضابطہ مباحثے کا آغاز ہوگا. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا پروفیسر وہاب خیسر صاحب سے کہ وہ مولانا آزاد کی صحافتی خدمات کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کریں. وہاب خیسر صاحب. صدر مذاکرہ پروفیسر کے آر اقبال احمد صاحب, صدر شعبہ MCJ سروری صاحب, اور مختلف اردو انگریزی اخبارات اور ٹی وی چینلز کے جو ماہرین یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ سے مخاطب کرنے والے ہیں, وہ اور پروفیسرز, اکیڈمک اسٹاف اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور مہمان جو شہر سے تشریف لائے ہیں. مولانا آزاد کی صحافت کے بارے میں تو بہت بولا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی مجھے چونکہ ٹائم بہت مختصر دیا گیا ہے. مولانا آزاد جب 1899 میں انہوں نے گلدستہ نکالا, چونکہ شاعری ابتدا میں وہ شروع کیے تھے, اور گلدستے چل نکالنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اگر سماج میں مقام پیدا کرنا ہے تو نثر لکھنی چاہیے, اور اس سے بھی زیادہ اگر مقام پیدا کرنا ہے تو کسی اخبار کا ایڈیٹر. یہ 1899 میں ان کی عمر 11 سال تھی, تو اس دور میں ان کی سوچ کی بات ہے. اور چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے المصباح نامی ایک ہفتہ وار نکالا جس کے چند شمارے نکلے, بلکہ پہلا شمارہ ہی ایسا تھا کہ اس میں انہوں نے عید الفطر پر ایک مضمون لکھا تھا جس کو کئی ایک میگزینس نے ڈائجسٹ کیا تھا. اس کے بعد مولانا آزاد ایک پرچہ نکالتے ہیں المصباح, جو 1901 عیسوی میں نکلا, اور اس کے کئی ایک شمارے نکلے. چونکہ تھوڑی سی مولانا آزاد کی اس زمانے میں ناتجربہ کاری تھی صحافت کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود مصباح نکلا, 8-10 شمارے نکلے اور پھر وہ بند ہو گیا. بعد میں مولانا آزاد کئی ایک رسائل اور اخبارات سے جڑے, جس میں خدنگ نظر, الندوات, دارالسلطنت, ایڈورڈ گزیٹ اور ایسے الوکیل بہت سے جو ہے, کہیں وہ معاون ایڈیٹر رہے, کہیں اسسٹنٹ ایڈیٹر رہے, کہیں ایڈیٹر رہے, اور وہ صحافت کا ایک لحاظ سے بہت بڑا انہیں تجربہ حاصل ہوا. اس کے بعد انہوں نے 1903 میں ایک اخبار میگزین نکالا, ماہنامہ لسان الصدق. لسان الصدق یوں تو نومبر 1930 سے میں 1905 تک نکلتا رہا, اور یہ لسان الصدق نے مولانا آزاد کو بہت بڑے صحافی کی حیثیت سے سارے ملک میں پروجیکٹ کیا. علی لال کا نمبر تو بعد میں آتا ہے. آپ جس وقت حالی سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ تعجب کرتے ہیں کہ لسان الصدق کے یہ ایڈیٹر, جو 1903 میں ان کی عمر 15 سال تھی, تو 15 سالہ نوجوان نے کو جو ہے لاہور میں بلایا جاتا تھا حمایت الاسلام کے جلسوں میں تقریر کرنے کے لیے, اور بہت ہی, چونکہ خطیب بھی بڑے اچھے تھے, محرر کے علاوہ بھی خطیب اچھے تھے, لہذا اس حیثیت سے بھی انہوں نے کافی جو ہے. ایک بات خاص اہمیت کی ہے کہ وہ لسان الصدق کے بعد سے جو بھی پرچہ نکالتے ہیں ابتدا میں اس کا مقصد ظاہر کر دیتے ہیں. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اخبار, کوئی رسالہ اپنے مقصد کا اعلان کرے. اکثر کے تو ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں کہ بھئی وہ کیوں نکال رہے ہیں, کیا نکال رہے ہیں, بس اخبار نکال رہے ہیں. تو مولانا آزاد نے جو لسان الصدق کا پہلا شمارہ تھا اس میں لکھ دیا تھا کہ یہ سوشل ریفارمز, چونکہ ان کا ماننا تھا, آج بھی وہ بات برقرار ہے کہ
مسلمانوں میں خاص کر غیر ضروری رسومات کی وجہ سے جو ہے کافی جو ہے سوشل اعتبار سے ہر اعتبار سے غلط ڈگر پہ جا رہے ہیں. تو چنانچہ سوشل ریفارم، ترقی اردو، علمی ذوق کی اشاعت اور تنقید، یہ 4 مقاصد انہوں نے سب سے پہلے اس میں ظاہر کیے تھے. اور اس پر خاص کر سوشل ریفارم میں تو وہ انہوں نے کافی خود بھی لکھا اور بھی لوگوں کے مضامین اس میں شامل کیے. انجمن ترقی اردو سے بھی وہ منسلک ہو گئے تھے. جس زمانے میں شبلی نعمانی اس کے سیکرٹری تھے تو وہ نائب معتمد بنے، اور چنانچہ انجمن ترقی اردو کے تمام کارروائیوں کو اس میں جو ہے وہ جگہ دیتے تھے اور تاکہ اردو کی ترقی عمل میں آئے. اس کے بعد میں خاص کر الہلال کی طرف آؤں گا، چونکہ بیچ کا زمانہ تو بہت کچھ اس میں گزرا. رانچی میں نظر بند ہوئے اور وہ تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے الہلال 13 جولائی 1912 کو جب نکلا تو یہ گو کہ ایک سیاسی پرچہ تھا، ہفتہ وار تھا، لیکن اس کا تمام تر جو ہے اس کی دعوت جو ہے ایک لحاظ سے دینی تھی. اس وقت مولانا آزاد کو جب چونکہ 1908 میں وہ مشرق وسطی خاص کر عراق، شام، ترکی، فرانس اس کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں کے انقلابیوں سے ملاقات ہوتی ہے. وہاں وہ لوگ بڑے اچنبے سے یہ سنتے ہیں یہ مولانا آزاد سے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمان اتنے شامل نہیں ہیں، بلکہ برائے نام ہے اس تحریک کے پیچھے صرف غیر مسلمس ہیں. تو چنانچہ مولانا آزاد کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس میں شامل کیا جائے. تو اس کا جو مقصد تھا الہلال کا، وہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو تحریک آزادی میں غیر مسلمس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے، ان کو اس کی تبلیغ کی جائے. اب ایک بات تھی، الہلال کا جو انداز تھا وہ بڑا ہی خطیبانہ، بہت ہی گھنگرج، اور جو ہے چونکہ مولانا آزاد اپنی بات کو بہت ہی شدت سے پیش کرنا چاہتے تھے اور ان کا مخاطب تعلیم یافتہ طبقہ تھا، عوام نہیں تھے بلکہ خواص تھے. اسی لیے آپ اس کی زبان بھی دیکھیں گے تو بہت ہی ادق زبان ہے الہلال کی، تو اس کی وجہ وہی رہی ہے. چنانچہ میں یہاں پنڈت نہرو کا ڈسکوری آف انڈیا سے میں نے ایک ٹرانسلیشن پیش کرنا چاہتا ہوں. الہلال کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، مولانا آزاد نے اپنے ہفتےوار الہلال سے مسلمانوں کو ایک نئی زبان میں مخاطب کیا. یہ ایک ایسا انداز خطاب تھا جس سے ہندوستانی مسلمانوں کو ایک نئی زبان میں مخاطب کیا. یہ ایک ایسا انداز خطاب تھا جس سے ہندوستانی مسلمان آشنا نہ تھے. تو یہ جو ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا الہلال کی جو مقبولیت تھی، ابتدا میں تو 2000 نکلتا تھا، اس کے بعد اس کی اشاعت اس زمانے میں 10,000 ہو چکی تھی. ایک صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں، میں 2 منٹ میں اس کا بھی اظہار کروں. ایک مدرسے میں تھے وہ، تو مدرسے کے طلبہ آ گیا کچھ اس طرح سے آپس میں کہہ رہے تھے. تو وہ صاحب پریشان ہوئے کہ کیا آ گیا، تو ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ الہلال کا نیا شمارہ آ گیا. اس حد تک لوگ جو ہے انتظار کرتے تھے الہلال کے لیے. اور یہ بات ہوتی تھی کہ تمام لوگ تک الہلال نہیں پہنچتا تھا تو ایک صاحب الہلال کا پرچہ اس کے جو مضامین ہوتے تھے وہ پڑھ کر سناتے تھے، اور ایک مجموعہ ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور سن رہا ہے، اور اس کی قیمت بھی جو ہے اس کو 2 آنے تھی، اور الہلال بلیک ہوتا تھا 2 روپے میں اس زمانے کی. تو یہ جو ہے مولانا آزاد کی صحافت تھی، جس کے بارے میں خود یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا آزاد کی صحافت ان کی اپنی ایجاد کردہ تھی اور انہی کے ساتھ وہ ختم بھی ہو گئی. آج اس کے بعد کوئی ایسا صحافی، کوئی ایسا جو ہے، بلکہ اور بھی کہوں گا کہ اصطلاح صحافی بھی، چونکہ جرنلسٹ ہیں یہاں پر، مولانا آزاد کی دی ہوئی اصطلاح ہے، ورنہ اس سے پہلے صرف جرنلسٹ ہوا کرتا تھا، صحافی کوئی لوگ استعمال نہیں کرتے تھے اصطلاح. یہ بھی مولانا آزاد کی دی ہوئی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے الہلال پھر وہ بند ہو گیا، چونکہ 1915 میں پھر البلاغ نکالا. البلاغ اور الہلال میں کوئی فرق نہیں تھا، وہی موضوعات تھے، وہی بات تھی، صرف ایک نئے نام سے جو ہے اس کو نکالا گیا. یہ اور بات ہے کہ اس کو بھی فوری جو ہے بند کر دینا پڑا. اور پھر 1927 میں انہوں نے دوبارہ الہلال نکالا، جس کو الہلال کا دوسرا دور کہتے ہیں. وہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں مولانا آزاد اپنی زیادہ سیاسی مصروفیتوں کی وجہ سے
اس پر ٹائم نہیں دے سکے، تو جملہ الہلال اور البلاغ کا جو پیریڈ ہے وہ 2 سال 9 ماہ کا ہے، اور یہ جو ہے تاریخ کا ایک ایسا، خاص کر جرنلزم کی تاریخ کا ایک ایسا سنہری دور ہے کہ اس کے بعد کوئی کم از کم اردو میں کوئی رسالہ، کوئی اخبار ایسا نکل نہ سکا۔ اور ایک بات میں یہاں ان کا ایک کوٹیشن الہلال سے میں دینا چاہوں گا، وقت بہت تنگ ہے، اس کے باوجود میں مختصر کر رہا ہوں۔ 18 دسمبر 1912 کو مولانا آزاد نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر جو لکھا تھا کنٹینیوشن میں، یاد رکھیے کہ ہندوؤں کے لیے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا داخل حب الوطنی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک فرض دینی ہے اور داخل فی سبیل اللہ۔ اللہ نے ان کو اپنی راہ میں مجاہد بنایا ہے، اور جہاد کے معنی میں ہر وہ کوشش داخل ہے جو حق و صداقت اور انسانی بند و استبداد غلامی توڑنے کے لیے کی جائے۔ چنانچہ یہ جو ہے مولانا آزاد کا مطمع نظر تھا کہ وہ مسلمانوں کو تحریک آزادی میں شامل کرنے کے لیے۔ آخر میں ایک بات، غلام رسول مہر کو انہوں نے ایک خط لکھا تھا 16 اپریل 1927 کو، چونکہ غلام رسول مہر لاہور سے انقلاب نکالنے لگے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کے بارے میں مولانا آزاد اپنے تجربات اور اپنی جو ہے مشوروں سے انہیں نوازیں، تو چنانچہ انہوں نے بڑی اس سے لکھا کہ کوئی اخبار، روزنامہ اخبار تھا وہ، اس کے لیے یہ کہا کہ بھئی آپ صرف اخبار خبروں کے لیے نہیں، اس میں کالم بھی دیا کیجئے۔ اس زمانے میں شاید کالم نہیں دیے جاتے تھے، آج بہت سے کالم بلکہ سپلیمنٹ نکلتے ہیں ہمارے اردو اخبارات میں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ انگلستان سے آپ انگریزی اخبار منگائیں، اور اس میں سے جو ہے کچھ ایسا مواد، چونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ مسلمان اس زمانے میں سیاسی طور پر اور ان کے جو ہے اتنے کاشس نہیں تھے، اتنا علم نہیں رکھتے تھے، اور سماجی طور پر، ثقافتی طور پر، تو اس کو عام کرنے کے لیے وہ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف اخبار ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ پورا ایک لحاظ سے ڈائجسٹ، یعنی انسائکلوپیڈیا جیسی بات ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہاں کے اخباروں کے بھی نام لیے تھے، جس میں جیسے ہندوستانی اخباروں میں اسٹیٹ مین، انگلش مین، ٹائمز آف انڈیا کے یہاں موجود ہیں، مدراس ٹائم، پائونیئر وغیرہ، یہ اخبارات کو بھی لیں اور اس سے بھی آپ کچھ مضامین اخذ کریں تاکہ مسلمانوں میں سیاسی ذوق پیدا کیا جا سکے۔ سیاسی و معاشرتی حالات، دنیا کی سیاسی مختلف تحریکات، علمی و تمدنی تغیرات، مشرق و مغرب کی کشمکش، مشرقی ممالک و اقوام کی نئی سرگرمیاں، ان سے اپنے قارئین کو واقف کراتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں زیادہ وقت نہیں لیا ہوں، یہ تھی مولانا آزاد کی صحافت، جس کو میں بہت ہی مختصر انداز میں یہ بات پیش کیا ہوں، اپنی بات رکھا ہوں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ آج کے سیناریو میں ہمارے جو یہاں جرنلسٹ اور اخباروں کے اور ٹی وی کے نمائندے یہاں موجود ہیں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج مولانا آزاد کی صحافت اور آج کی صحافت میں کیا فرق ہے، اور اس کو اور کس طرح اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ بے حد شکریہ جناب وہاب خیسر صاحب، آپ نے ہمارے جو ہمیں جو تفویض کیا گیا تھا موضوع، اس کے ساتھ انصاف کیا۔ اب میں دعوت دینے چاہوں گا جناب امتیاز علی تاج صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر دوردرشن کو۔ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں میں کیوں دعوت دے رہا ہوں، کہ یہ مرکزی زیر انتظام یونیورسٹی ہے۔ دوردرشن کی خبروں میں بھی آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ آدھی خبریں سرکار کی ہوتی ہیں، اور اس میں جو 20 منٹ کی خبریں ہیں تو 10 منٹ وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں۔ تو اس ناطے بھی ویسے امتیاز صاحب کی مجبوری تھی، وہ چاہتے تھے کہ پہلے انہیں فارغ کر دیا جائے، تو میں دعوت دے رہا ہوں امتیاز علی تاج صاحب کو۔ محترم پروفیسر وہاب خیسر صاحب اور جناب سروری صاحب، صحافی حضرات، ماہرین کرام، عزیز طلباء اور طالبات اور خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں مشکور ہوں جناب سروری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج کے اس سیمینار میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ سروری صاحب اور آپ حضرات واقف ہیں کہ دوردرشن میں میری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ میرا کام فنکاروں، ادیبوں، شاعروں کو پیش کرنا، ان کے پروگراموں کی ریکارڈنگ کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ بہرحال اور بھی غم ہے زمانے میں صحافت کے سوا۔
عنوان جو دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ 5-6 منٹ میں اس پر بات کر سکوں، اس لیے میں نے اپنی تقریر کو آبجیکٹیو ٹائپ سٹائل میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اپنے زیادہ سے زیادہ اپنی باتیں اور اپنے خیالات اس میں پیش کر سکوں۔ اپنے خیالات پیش کرنے سے قبل میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ میرے اپنے خیالات ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ایک قاری کی حیثیت سے۔ سب سے پہلے میں موازنہ کرنا چاہوں گا، اردو اخبارات کا موضوع لوں گا اور موازنہ کروں گا کہ پہلے دور کے اخبارات، اردو اخبارات اور آج کے دور کے اخبارات میں کیا فرق ہے، ان کی صحافت کا انداز کیسا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رجحانات مثبت ہوتے ہیں اور منفی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مثبت رجحانات کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا کہ اردو اخبارات کا کام پہلے اطلاعات، انفارمیشنز دینے کا کام تھا، خبریں دینے کا کام تھا، لیکن آج کے دور میں اب یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بے باکی آج کے دور میں آج کی صحافت میں آ گئی ہے، جو بولڈنس اردو اخبارات میں آ گئی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ پہلے ذرائع بہت محدود تھے، بہت یو این آئی یا پی ٹی آئی 1-2 ایجنسیز ہوا کرتے تھے، لیکن اب بے شمار نیوز ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور ذرائع کافی بڑھ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ سے، ویب سائٹ سے کافی ذرائع سے نیوز حاصل کی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آج کی صحافت میں، خاص کر اردو صحافت میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروفیشنلزم بہت زیادہ آ گیا ہے، جو پہلے شاید بہت کم ہوا کرتا تھا، اور اسپیشلائزیشن کا دورہ ہے کہ پہلے دیکھیے آپ پہ اردو اخبارات میں جو ہے سائنس کی خبریں بالکل نہیں ہوتی تھی، سپورٹس کی خبریں بہت معمولی طور پر دے دی جاتی تھی، معاشیات پر کوئی مباحثہ یا تبصرہ نہیں لکھا جاتا تھا۔ لیکن آج کی اردو صحافت دیکھیے کہ اردو اخبارات نے خواتین کا صفحہ الگ کر کے رکھا ہے، بچوں کا صفحہ الگ کر کے رکھا ہے، سائنس پر الگ ہے، اسپورٹس پر الگ ہے، اور کرائم رپورٹرز کو رکھا گیا ہے۔ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ اور دوسری چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اردو صحافت میں ایسے صحافیوں، ایسے رپورٹروں کو تیار کر رہے ہیں جو ایک خاص فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کرائم رپورٹر اور اسپورٹس رپورٹر کے بارے میں نے ذکر کیا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب وی وی آئی پیز بیرونی دورے پر جایا کرتے تھے، جیسے وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ یا کوئی اور وی وی آئی پیز، تو ان کے ساتھ اردو اخبارات کے مالک یا ان کے بیٹے جایا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ ترقی آ گئی ہے کہ پروفیشنل رپورٹر ان کے ہمراہ جاتے ہیں اور وہاں سے ریکارڈنگ کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ اپنی رپورٹیں وغیرہ بھیجتی ہیں۔ اردو اخبارات میں ایک اور مثبت رجحان جو آیا ہے وہ تحقیقاتی صحافت کا ہے، جس کو ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کئی جو جرائم ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں، اور کئی جو ڈھونگی حضرات ہیں، جو رشوت خور ہیں، جو مختلف جرموں میں ملوث ہیں، ان کی تمام حرکتیں جو ہے واضح ہو جاتی ہیں، اخبارات کی رپورٹ بن جاتی ہیں۔ اب یہ کہ اسٹنگ آپریشن والا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک اردو صحافت میں نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اکا دکا کہیں کچھ واقعہ ہوا ہو اور کور کیا ہو، لیکن تحقیقاتی صحافت میں اسٹنگ آپریشن کو لانا بھی ضروری ہے۔ دوسری جو مثبت رجحان جو دوسرا میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فوٹو جرنلزم کا۔ اردو صحافت میں فوٹو جرنلزم نے بہت اچھی ترقی کی ہے۔ ٹیکنالوجی نے اخبارات کو بہت اچھی اڑان دی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے فوٹو جرنلزم میں رنگین تصاویر آپ کو بہت اخبارات میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، لیٹسٹ فوٹوگرافس، لیٹسٹ واقعات جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اب اردو اخبارات جو ہے ہمارے کتابت سے کمپیوٹر تک پہنچ گئے۔ پہلے کتابت ہوتی تھی، کتابت میں بھی غلطیاں ہوتی تھیں۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، کمپیوٹر کے ذریعے سے کتابت ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ انٹرنیٹ کا فائدہ اردو اخبارات بھی اٹھا رہے ہیں۔ اردو اخبارات اب ساری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکے ہیں۔ انٹرنیٹ ویب سائٹ پر آپ سویرے چاہے آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوں یا انگلینڈ میں بیٹھے ہوں یا نیوزی لینڈ میں ہوں، ہمارے اردو اخبارات ساری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں اردو اخبارات کی زبان بڑی فصیح و بلیغ اور ادق زبان استعمال ہوا کرتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اردو اخبارات میں بڑی آسان اور سہل زبان استعمال کر رہے ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ قارئین تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ اس کا ایک بہت ہی مثبت رجحان ہے، اور قارئین کے مسائل کا اور ان کے جذبات کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، عوامی خدمات کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں میں روزنامہ سیاست یا ادارہ سیاست کا حوالہ دوں گا کہ کس طرح اردو صحافت سے عوامی خدمات تک یہ کام انجام دے رہا ہے۔ مختلف عوام کے مختلف گوشوں کے مسائل، طلباء کے مسائل، بیماروں کے مسائل، سیلاب زدگان کے مسائل، فسادات کے متاثرین کے مسائل،
तमाम मसाला, यहाँ तक कि अब तो शादी और रिश्तों के भी जो है ये क़यामात के तय करने में जो है उर्दू सहाफ़त या इदारे सियासत जो है आगे बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मुस्बत रुझान है। अखबारात में टीवी के चैनल इतने फैल गए हैं, उसके बावजूद भी अखबारात की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, क़ारीन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि उर्दू वाले अभी भी उर्दू अखबार हो या रिसाला हो ख़रीद कर नहीं पढ़ते, बल्कि वो शेयर करते रहते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब मैं मनफी रुझानात की तरफ बढ़ूँगा। सरवरी साहब, आपके हुक्म के मुताबिक मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में जा रहा हूँ, तफसील में नहीं जा रहा हूँ मैं। तो मनफी रुझानात ये हैं कि उर्दू अखबारात में इश्तिहारात की भरमार देखी जाती है। आप देखिए, बाज़ अखबारात में इतनी तस्वीर छापी जाती है, न्यूज़ कम हो जाती है उसकी वजह से। इश्तिहारात में पैसा इकट्ठा करते हैं आप, लेकिन क़ारीन की दिलचस्पी को तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, अक्सर देखा जाता है। ख़बरें बेहद कम होती हैं, और उर्दू अखबारात शुरू से ही यही बीमारी है कि उसमें जो है यूनानी दवाइयों के और सेक्स के इश्तिहारात की भरमार होती है। और कंप्यूटर के बावजूद भी आजकल जो है गलतियाँ उर्दू अखबारात में आम हैं। बतौर ख़ास इमला की गलतियाँ बहुत आम हैं, बड़े अखबारात हों या छोटे अखबारात हों, इमला की गलतियाँ बहुत आम हैं। और ये भी देखा जाता है कि एक ही ख़बर कई कई जगह छप जाती है। और उर्दू अखबारात या उर्दू सहाफ़त में कार्टून जर्नलिज़म अपना कोई मकाम नहीं बना सका, जबकि अंग्रेज़ी सहाफ़त में कार्टून्स एक पूरे कमेंट्स हों या तंज़िया, उसमें जो है जुमले हों या तंज़िया ख़बर को जिस तरह फैलाते हैं। लेकिन जितने भी हम उर्दू अखबारात में कार्टून देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, मुझे तो बहुत फुसफुसे लगते हैं, बहुत ही बेदमे लगते हैं। उसको ये एक मनफी रुझान है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़, पेड न्यूज़ का रुझान। पेड न्यूज़ आप सब समझते हैं, आप तलबा और तालिबात जर्नलिज़म के स्टूडेंट्स हैं। ये पेड न्यूज़ का रुझान बेहद ख़तरनाक रुझान है और ये बात से तशवीश है। सबसे अहम चीज़ जो मैं उर्दू सहाफ़त या उर्दू अखबारात के ताल्लुक़ से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, माफ़ी चाहते हुए, कि उर्दू अखबारात ग्रुपिज़म का शिकार हैं। आप मुझसे इत्तफ़ाक़ करें या ना करें, ग्रुपिज़म का शिकार है। एक शायर एक अखबार में छपता है तो उसका दूसरे अखबारात में मजमून या उसका कलाम नहीं छप सकता। इस चीज़ को पहले हमको ख़त्म करना है। ये ग्रुपिज़म जो है ज़ुबान और अदब की खिदमत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अखबारात के बाद अब मैं टेलीविज़न की तरफ अपना रुख करूँगा। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ टेलीविज़न से है, लेकिन मैं टेलीविज़न में उर्दू सहाफ़त के रुझानात से थोड़ा सा मायूस हूँ और अखबारात के मुस्बत रुझानात से थोड़ी सी मुझे हिम्मत अफ़ज़ाई और ख़ुशी होती है कि यहाँ टेलीविज़न में मुस्बत रुझानात कम मुझे दिखाई देते हैं और मनफी रुझानात ज़्यादा दिखाई देते हैं। कि उसकी वजह ये हो सकती है कि आज के दौर में टीवी न्यूज़ चैनलों की इतनी भरमार हो गई है और ज़्यादातर टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल या तो तिजारती उनका अंदाज़ होता है, या वो कमर्शियल हासिल करना चाहते हैं, या एड्स की चक्कर में रहते हैं, या फिर टीआरपी की चक्कर में रहते हैं। इन सब चक्करों में न्यूज़ की वो ऐसी की तैसी कर देते हैं। आप सब वाकिफ़ हैं कि हर न्यूज़ चैनल अपने आप को नंबर 1 बताता है, सबसे तेज़ चैनल बताता है, लेकिन जब न्यूज़ का आप मवाद देखिए, आप टेक्निकली तौर पर टेलीविज़न भी बहुत एडवांस हो चुका है। बड़े ही एडवांस किस्म के कैमरे हैं, बहुत ही एडवांस किस्म के जो है हर एक चैनल के पास ओबी वैन आ चुकी है, जहाँ कोई छोटा सा वाक़या हो और तो ओबी वैन पहुँच जाती है और वहाँ से न्यूज़ देती है। लेकिन मवाद देखिए आप, मवाद में क्या होता है? मवाद में तनाज़ात को पेश किया जाता है। एक चैनल एक न्यूज़ पेश कर देता है और किसी हादसे की इत्तला देता है, फिर बाद में पता चलता है कि जो है महलूकिन की तादाद कम थी, फिर वो न्यूज़ उनका रिपोर्टर माफ़ी चाहता है। और बाद चैनल तो माफ़ी मांगने के लिए भी मतलब आगे नहीं बढ़ते, वो खामोशी इख्तियार करते हैं। तो माफ़ कीजिएगा कि मुझे टेलीविज़न के जो मवाद है, टेलीविज़न की उर्दू सहाफ़त का जो वो मेयार है या जो उनका जो मुस्बत रुझानात हैं, उसमें जो है उससे मुझे थोड़ी सी मायूसी है। अच्छा, बाज़ चैनल्स जो हम जिसको हम कहते हैं कि प्रोपेगेंडा चैनल्स जिनको हम कहते हैं, जिनका काम फ़कत उनके अपने कायदीन को, उनके अपने लीडर्स को उभारना, उनकी पब्लिसिटी करना ये होता है। वो उनकी अपनी पॉलिसी है, वो उनके अपने कायदीन की पब्लिसिटी करते हैं। उनके लीडर कोई छींकते भी हैं तो न्यूज़ आइटम बन जाता है, कोई खांसते भी हैं तब भी वो न्यूज़ आइटम बन जाता है। तो वो फिर सहाफ़त का वो मेयार क्या कायम रख सकेंगे? तो न्यूज़ के लिए मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जो है ईटीवी की जो न्यूज़ है तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। हालांकि मेरा ताल्लुक़ दूरदर्शन से है। जैसा कि सरवरी साहब ने कहा कि दूरदर्शन के न्यूज़ में सरकारी अहकामात की पाबंदी करनी पड़ती है, तो इसलिए हम वो करते हैं, नहीं करेंगे तो नौकरी से मुझे निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए मेरी जो मेरा कारी की हैसियत से या एक नाज़िर की हैसियत से मेरी राय है कि न्यूज़, अगर उर्दू न्यूज़ या उर्दू सहाफ़त का अगर कुछ मुस्बत रुझानात देखना हो तो वो आपको ईटीवी की उर्दू न्यूज़ में आपको दिखाई देंगे।
اردو نیوز میں اردو صحافت یا اردو نیوز میں ہندی کی چھاپ بہت بڑھتی جا رہی ہے. چاہے وہ کوئی بھی چینل ہو, ہندی کے الفاظ دھڑا دھڑ یوز کرتے. کیوں بھائی, اردو ایسی کوئی زبان نہیں جس میں الفاظ نہیں مل سکتے. میں آپ کو کیا مثال دوں, آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. کہتے ہیں عید الفطر کا چاند دکھائی دیا, سیدھے سیدھے کہہ دیجئے, لیکن کہتے ہیں اردو والے عید الفطر کا دکھائی دیا چاند. یہ کیا بات ہوئی, عجیب و غریب. اردو صحافت اور اردو چینلوں میں بشمول دوردرشن نیوز ریڈروں کا تلفظ بہت غلط ہوتا ہے. ماہرین کو چاہیے, منتظمین کو چاہیے کہ وہ اپنے نیوز ریڈروں کے تلفظ کا خیال رکھیں, اردو کے تلفظ کا خیال رکھیں. من کو مانون کہتے ہیں اکثر چینل والے, خیر مقدم کو خیر مقدم کہتے ہیں. منشیات, یہ لفظ اتنا اہم ہے, بار بار یوز ہوتا ہے. منشیات کو منشیات پڑھ جاتے ہیں, کوئی منشیات پڑھ جاتا ہے. تذکیر و تانیث کا خیال نہیں رکھا جاتا, واحد جمع کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ حضرات سے کہ ٹیلی ویژن کی اردو خبروں میں اکثر و بیشتر جانبداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی منفی رجحان ہے. تجارتی پیمانے پر جو چینل کام کر رہے ہیں وہ اپنے چینل کا انحصار اپنے کمرشل حاصل کرنے پر, اپنی TRP حاصل کرنے پر, اپنے ایڈ حاصل کرنے پر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ تجارتی ذہن رہے گا, ٹیلی ویژن کی کوئی صحافت ہو, چاہے ہندی ہو یا اردو ہو, ترقی نہیں کر سکتی اور ٹیلی ویژن کے ساتھ, صحافت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی. اور اس کا سب سے نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن ملک کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے. اس کے باوجود بھی ان بعض چینلوں کی وجہ سے ٹیلی ویژن کی مقبولیت عوام میں کم ہو گئی ہے اور بھروسہ لوگوں کا اٹھتا جا رہا ہے, اعتماد ختم ہونے پر ہے. اور پھر لوگ جو ہے اخبارات کا سہارا لیتے ہیں اور اردو صحافت جو ہے وہ اس کی طرف پلٹتے ہیں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ کے ساتھ اور اردو صحافت زندہ باد کے نعرے کے ساتھ. اردو صحافت زندہ باد. شکریہ. بے حد شکریہ جناب امتیاز علی تاج صاحب. دراصل ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ دوردرشن کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن آپ نے ثبوت دیا کہ دوردرشن واقعی غیر جانبدار ہے. وہ اپنے علاوہ دیگر کے متعلق بھی جو ہے سو تجزیہ کرتا ہے. بہت شکریہ. لیکن ایک سوال آپ نے کافی دلچسپ اٹھایا کہ یہاں اردو اخبارات میں جس طریقے سے اشتہارات چھپتے ہیں یونانی حکیموں کے, تو میں عرض کرتا چلوں کہ جب ہم نیٹ پر امریکہ سے شائع ہونے والے اردو اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں اس میں بھی ایسے ہی اشتہارات کی بھرمار ہے. تو شاید یہ ایک سماجی مسئلہ ہے, اس کو ہم راست طور پر, جیسے اس میں اشتہار تھا آدھے صفحے کا, بنگالی بابا سے اپنے تمام مسائل 24 گھنٹے میں حل کروائیے, اور اس کے لیے وہ کچھ ڈالر میں فیس مانگ رہے تھے. اگرچہ کہ بابا وہ تھے پاکستان میں, اپنا نمبر دیے ہیں وہاں امریکی اردو اخبار میں, تو شاید وہ وجہ تھی. تو اب میں گزارش کروں گا کہ آپ سے, آپ کے حوالے سے اگر بہت سارے ہمارے طلباء بھی ہیں جو جاننا چاہیں گے سوالات, تو آپ سے میں گزارش کراؤں گی آپ تشریف رکھیں. اب میں اجازت دیجیے مجھے, میں چاہوں گا آپ نے ETV کا ذکر کیا, تو ETV کے حوالے سے ETV کی نمائندگی مبشر صاحب کر رہے ہیں, سینئر بلیٹن پروڈیوسر ہیں, تو وہ اپنا پریزنٹیشن دیں. اور مبشر صاحب ایک چیز بتا دوں کہ ابھی ہمارے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے بیل بجائی تھی, میں بھی ایک مرتبہ بجا دیتا ہوں. تو یہ بیل کسی کو بلانے کے لیے نہیں بلکہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کا وقت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو براہ کرم وہ تھوڑا سا اس کا خیال رکھ لیجیے. آپ کو ہٹانے کے لیے, بلانے کے لیے. السلام علیکم. سیمینار کے صدر پروفیسر اقبال صاحب اور میرے استاد امتیاز علی تاج صاحب, حسن فروخ صاحب, اور جرنلزم میں صحافت میں میرے رہبر میر ایوب علی خان صاحب, اور میرے سینئر ساتھی اور جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے شعبے صدر مصطفیٰ علی سروری صاحب, طلباء و طالبات. سامعین, یہاں پر جتنے بھی معززین ہیں سب میرے سینئر ہیں, تو ان کے سامنے شاید میں کچھ زیادہ نہیں بتا سکوں, لیکن کوشش کروں گا کہ اپنی معلومات کی حد تک کچھ پیش کروں تاکہ اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو میرے سینئر اس کو فلفل کر سکیں. سامعین, صحافت ایک فن ہے, ایک باوقار مہذب پیشہ بھی ہے. 21ویں صدی کے انقلابات سے جہاں معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں, وہیں اردو صحافت بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی. میتھیو آرنالڈ نے صحافت کی تعریف اس طرح کی ہے, جرنلزم از اے لٹریچر ان ہری, یعنی صحافت عجلت میں لکھا گیا ایک ادب ہے. جبکہ امریکی مصنف لارنس آرکیبل نے کچھ اس طرح کہا ہے, جرنلزم از اے سسٹمیٹک اینڈ ریلیبل dissemination of public information, public opinion and public
entertainment by modern mass media of communication. یعنی صحافت جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوامی معلومات، رائے عامہ اور عوامی تفریحات کی باضابطہ اور مستند اشاعت کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ ایک زمانے میں اردو صحافت میں صرف اردو ادب یا پھر مسلمانوں کے مسائل کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اردو صحافت کو بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں دیگر زبانوں سے کمتر سمجھا جاتا تھا، لیکن 21ویں صدی میں اردو صحافت نے صرف مسلمانوں کے آئلی مسائل، ملی مسائل اور شریعت کے معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اردو صحافت میں بھی قومی اور بین الاقوامی مسائل کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر اسی انداز میں گفتگو ہوتی ہے جس طرح دیگر زبانوں کی صحافت میں ہوتی ہے۔ اردو صحافت میں جس طرح خبروں کی پیشکشی کے انداز میں تبدیلی آئی، اس کی تازہ مثال کے طور پر ہم امریکی صدر باراک اوباما کے ہندوستان دورے کو لے سکتے ہیں۔ اوباما کے دورے سے پہلے اور دورے کے دوران جس طرح انگریزی میڈیا نے خبریں اور تبصرے پیش کیے، اسی طرح اردو صحافت نے بھی اپنے قارئین اور ناظرین کے لیے ہند امریکہ تعلقات سے معلومات پیش کی۔ نیوکلیر ٹیکنالوجی معاہدے کے فائدے اور نقصانات کے تعلق سے بھی اردو صحافت نے تبصرے پیش کی۔ 26/11 کو ممبئی پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے موقع پر بھی اردو صحافت نے دہشت گردی کے خلاف شاندار رپورٹنگ کی۔ جس طریقے سے وہاب قیصر صاحب نے بتایا کہ اردو اخبارات کے سپلیمنٹس کے بارے میں، تو یہاں سے اردو میڈیا نے ایک سپلیمنٹس کے ذریعے ایک انسائکلوپیڈیا کے بن گئے ہیں، اور وہ ہر موضوع پر اور مختلف طبقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے علیحدہ سپلیمنٹس شائع کرنا شروع کیے۔ قومی میڈیا کے گوشے کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف چلائی جا رہی مہم کی کمر توڑنے کے لیے اردو صحافت نے غیر مسلم صحافیوں کے تبصرے مضامین شائع کرنا شروع کیے۔ جب غیر مسلم تجزیہ نگاروں کے تبصرے اور اردو صحافت کی زینت بننے لگے تو قومی میڈیا کو کچھ ہوش آیا، اب وہ نیوٹرل بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات اردو صحافت میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی کریں تو یہ بھی کسی انگلش یا تیلگو اخبار کی ٹیکنالوجی سے کم نہیں ہے۔ کمپیوٹر کا استعمال اردو صحافت اور اخباروں کا لازمی جز بن گیا ہے۔ کمپیوٹر کے تعلق سے میں اخبار کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ الیکٹرانک میڈیا میں کمپیوٹر کے استعمال کے بغیر کام کرنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اردو اخبار نے بھی انٹرنیٹ کی اہمیت کو سمجھا، اس لیے اردو اخبار انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ اگر ای پیپر کا تذکرہ کیا جائے تو روزنامہ سیاست ہندوستان کا پہلا اردو اخبار ہے جس نے ای پیپر ایڈیشن کا آغاز کیا، اور آج تقریباً تمام اردو اخبارات کی ای پیپر ایڈیشن انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ سامعین، جیسے امتیاز علی صاحب نے ای ٹی وی اردو کا تذکرہ کیا ہے، تو میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ ای ٹی وی اردو نے صحافت کو بے شک ایک نیا رجحان دیا ہے۔ تو جب ای ٹی وی اردو نے ایک صحافت کو نیا رجحان دیا ہے تو میں ای ٹی وی کے پروگرامز کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ کس طریقے کے ای ٹی وی اردو کو کچھ مشکلات پیش آئیں یا کن حالات میں یہ کام کر رہا ہے۔ تو ای ٹی وی اردو کا آغاز 15 اگست 2001 کو ہوا۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران ای ٹی وی نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ انتظامیہ کو کبھی مین پاور کی شکل میں تو کبھی ریونیو اور ایڈورٹائزمنٹ کی شکل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ای ٹی وی گروپ کے چیئرمین جناب راموجی راؤ نے حالات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، اور اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ اور ای ٹی وی کے پروگرام، نیوز اور دیگر پروگرام ہر طرف پسند کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چینل سے ٹیلی کاسٹ ہونے والی خبروں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ای ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ ہونے والی خبروں کا معیار کسی بھی قومی سطح کے دیگر چینل سے کم نہیں ہوتا۔ ہر 2 گھنٹے میں آدھے بلیٹن کے ملنے میں قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے مسائل کو خاص کر شامل کیا جاتا ہے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے اور اقلیتوں کے مسائل، سیاسی، سماجی اور ساتھ ساتھ ان کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مخصوص بلیٹن خاص بات پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا واحد پلیٹ فارم ہے جو کسی اور چینل پر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح بین الاقوامی خبروں کے لیے عالمی منظر کے نام سے بلیٹن پیش کیا جاتا ہے۔ اس بلیٹن میں مشرق وسطیٰ اور مسلم دنیا کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعلقات سے معلومات پیش کی جاتی ہیں۔ دیگر چینلوں نے بین الاقوامی خبروں کے لیے اب وقت کیا ہے، جبکہ ای ٹی وی اپنے آغاز سے ہی اس کو جاری رکھے ہوئے۔ سامعین کرام، ای ٹی وی اردو حیدرآباد سے ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں، اور ہمارے بہت سے ناظرین کا احساس تھا کہ ای ٹی وی حیدرآباد سے ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے لیکن یہاں کی خبروں کو بہت کم جگہ دی جاتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خبروں کے معیار اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بلیٹن میں شامل کیا جاتا تھا، لیکن ریاست میں بدلتے ہوئے تیزی سے حالات، سیاسی حالات اور ترقی کو دیکھتے ہوئے ایک بالکل آندھرا پردیش کے لیے ایک علیحدہ بلیٹن دکن نامہ شروع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وقت اور موقع کی مناسبت سے مباحثے اور خصوصی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ یا موجود سامعین کو شاید خبروں کے علاوہ دیگر پروگراموں کے بارے میں بھی واقف ہیں ہی، پھر بھی میں بتانا چاہوں گا کہ ای ٹی وی اردو سے نشر ہونے والے مذہبی پروگرام اور تفریح پروگرامز کا کوئی اور ثانی نہیں۔ ہمارے مذہبی پروگرامز تو ہندوستان کے علاوہ باہر کے دیگر ملکوں میں بھی پسند کیے جاتے ہیں، اور اس میں عقیدے وغیرہ کا خاص کر خیال رکھا جاتا ہے، اور تفریح پروگرامز میں ہماری تہذیب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگ، یعنی کہ گھر کے خاندان کے تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ مشاعروں کے ذریعے اردو کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سامعین، ای ٹی وی کارکردگی اور مشکل سے مشکل حالات کا ڈٹ کر سامنا کرنے کی اہم وجہ اس کے چیئرمین جناب راموجی راؤ ہیں۔ راموجی راؤ کو ایک دور اندیش کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تیلگو اخبار ایناڈو کے بعد پھر ای ٹی وی چینل شروع کیا،
اور انہوں نے محسوس کیا کہ نام نہاد قومی سطح کے جو چینل ہیں وہ دور دراز علاقوں کے، خاص کر دیہی علاقوں میں رہنے والوں کے عوام کے مسائل، ان کے کارناموں کو جگہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے انہوں نے علاقائی چینلوں کو قائم کرنا یا ان کا آغاز کرنا شروع کیا، کیونکہ ہمارے ملک کی 70% عوام دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ اسی اہمیت کو سمجھتے ہوئے رامو جی راؤ نے اردو چینل سمیت 12 علاقائی چینلوں کا جال بچھا جا، جو آج دیگر ادارے اس کی نقل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو رامو جی راؤ کے یہ ایک ہی نہیں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اور بھی کئی گروپس ہیں، کئی کمپنیز ہیں جس میں تقریباً 40,000 لوگ کام کرتے ہیں۔ سامعین، میں آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ای ٹی وی کو مین پاور کے لیے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری ضرورت کو مولانا آزاد یونیورسٹی کسی حد تک پورا کر رہی ہے، لیکن یہ ناکافی ہے، کیونکہ دنیا بھر سے ہمارے ہاں خبریں انگریزی زبان میں آتی ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ آج کل نوجوان انگریزی میں تو بہت ماہر ہیں، لیکن وہ اردو میں لکھ نہیں سکتے۔ نوجوان نسل اردو صحافت سے جڑنا نہیں چاہتی۔ میرے خود بعض ساتھیوں کا احساس ہے کہ اردو صحافت اور اردو سے جڑے لوگوں کو دیگر زبانوں کے صحافیوں کے مقابلے میں کم سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اردو صحافت اور اردو صحافیوں کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو دیگر صحافیوں کا حاصل ہے۔ اگست کے مہینے میں پارلیمنٹ میں اردو صحافیوں اور اردو صحافت کے تعلق سے تمام ارکان نے سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر گفتگو کی، اس پر خصوصی بات چیت ہوئی، مباحثہ ہوا۔ سامعین، میں اردو صحافت کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جب امریکی صدر باراک اوباما قاہرہ کا دورہ کیا تھا تو برصغیر کے مسلمانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اردو میڈیا کا ہی انتخاب کیا تھا۔ اس کی مثال یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان میں موجود امریکی سفیر دہلی سے خاص کر حیدرآباد آئے تھے۔ انہوں نے ای ٹی وی کے اردو کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تمام تقریر کی سماعت کی، اور ہمارے ماڈریٹر جناب ایوب علی خان ہی تھے، اور ان کے ساتھ ہم دیگر دانشوروں کو بھی بلوایا تھے، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر تقریباً 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ، یعنی کہ سب سے پہلے ای ٹی وی اردو کے ذریعے انہوں نے اوباما کی تقریر کے اثرات یا اس کے ہونے والے فائدے اور نقصانات کے بارے میں ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ میں اس یعنی کہ سیمینار کا یا مجھے جو موقع ملا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی کے شعبہ صحافت اور دیگر میرے سینئر سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ نئی نسل کو اردو صحافت کی طرف موڑنے کی یا ان کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کل اخبار سے زیادہ الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی اور خاص کر جیسا ایف ایم ریڈیو وغیرہ ہے، اس میں بھی بہت زیادہ موقع ہیں۔ تو یہ میں اپنے حد تک کسی حد تک کوشش کیا ہوں تاکہ میرے سینئر اس کو کمی یا زیادتی ہو تو اس کو فلفل کر سکیں۔ شکریہ۔ بے حد شکریہ جناب مبشر احمد صاحب، بلیٹن پروڈیوسر ای ٹی وی۔ آپ نے ای ٹی وی کی کماحق جو ہے سو نمائندگی کی ہے، اور واقعی رامو جی راؤ کی شخصیت قابل مبارکباد ہے، کیونکہ جس حوالے سے ہم اردو صحافت میں موجودہ رجحانات کا تجزیہ کر رہے ہیں، اس پس منظر میں ایسی صحافت سمجھیے کہ جتنی زیادہ آپ اس کی ستائش کریں وہ کم ہے۔ اب میں آپ کے حوالے سے میرے خیال میں بہت سارے سوالات بھی ہوں گے، جو کہ ہم جب سب کا پریزنٹیشن ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے ہم انوائٹ کریں گے۔ اب میں چاہوں گا کہ ٹی وی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے تو پہلا راؤنڈ سمجھیے کہ آپ ٹی وی والوں کا ہی ہوگا۔ شہر حیدرآباد سے ایک اور چینل ہے ساکشی، اس خانگی ٹیلی ویژن چینل نے بھی اردو میں اپنے بلیٹن کا آغاز کیا ہے، جو کہ اردو والوں کے لیے، اردو یونیورسٹی کے شعبے صحافت کے لیے بھی بڑی خوشائن بات ہے۔ ای ٹی وی کے بعد ساکشی ٹی وی کے جو نمائندے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، صغیر احمد صاحب، وہ ساکشی ٹی وی کے حوالے سے اردو کا جو تجربہ ہے اس حوالے سے اپنی بات پیش کریں گے۔ جناب صغیر احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ جناب کیا اقبال احمد صاحب، جناب وہاب قیصر صاحب، جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب، امتیاز علی تاج صاحب، ایوب علی صاحب، اس کے علاوہ میدان صحافت کے میرے تمام ساتھی، میرے سینئر اور میرے رہبر آج اس محفل میں موجود ہیں، کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، طلبہ اور طالبات کی بھی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے، تو میں صدر محفل کی اجازت سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ساکشی ٹی وی پر خبر نامے کے متعلق کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں، کیونکہ رجحانات میں ایک رجحان یہ بھی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں، خاص کر سیٹلائٹ دنیا میں، آندھرا پردیش میں بالخصوص تیلگو چینلوں کے درمیان اردو خبر نامے کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ یہ تو شروعات سے ہی تھا۔ امتیاز علی تاج صاحب دوردرشن سے وابستہ ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے پہلے 80 کے دہے میں ہی دوردرشن میں 15 منٹ کا ایک بلیٹن شروع ہوا تھا، اور آج
بالترتیب اس کا اثر